बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। बात करेंगे प्रोग्राम में कराची के हवाले से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जहां होने वाली एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कि कल हमने देखी, उसने सियासत में भी हलचल पैदा कर दी है। और क्या जो कयास किया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो कल हुई, जिस तरीके से ऐलानात किए गए, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, MQM लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, फारूक सत्तार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद वो तमाम अफराद जो उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जैसे कि नसरीन जलील साहिबा और दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन साहब। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने के बावजूद कहा कि जी MQM छोड़ रहा हूँ। नसरीन जलील का भी बयान आया कि जी अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब भी हमारे कायद थे, हैं और रहेंगे। ये कन्फ्यूजन क्या है? क्या ये तमाम चीज़ आज जो इंतखाबी अमल कराची में जो पूरे सिंध में हमें नज़र आया, मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात, ये तमाम चीज़ें, क्या MQM का मकसद यहाँ पर इंतखाबी अमल को जीतना था? क्या अपने नुमाइंदे को यहाँ से फतह याब कराना था? ये मामला ठंडा करने की कोशिश थी? अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी जो वजाहतें आई हैं और उनका भी जो रिएक्शन आया है, उन्होंने भी एक तरह से बात कर दी है कि फारूक सत्तार साहब ने और दीगर उनके साथियों ने, कारकुनों ने जो भी बात की है वो उसको फुली सपोर्ट करते हैं। जो राबता कमेटी डिसीजन लेगी उसी को एंडोर्स किया जाएगा। और दूसरी जानिब लंदन से वासिफ जलील साहब ये बयान देते हैं कि हर फैसले की तौसीक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ही करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आया क्या है? कराची की सियासत मेयर के इंतखाब के बाद आने वाले दिनों में कहाँ जाएगी? MQM की अपनी सियासत कहाँ जाएगी? और अल्ताफ़ हुसैन से बिछड़ के यानी जुदा हो के एक नई पार्टी जिसने वजूद लिया पाक सर ज़मीन की सूरत में, उसकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हमारे तज्ज़ियाकारों का, सहाफ़ियों का एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। शाहीन सहबाई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। शाहीन सहबाई साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कुछ हुआ है कराची में, एक हलचल कहें, एक ड्रामा कहें, बहरहाल ये चीज़ें हैं क्या? एक कन्फ्यूजन आज भी हमें नज़र आ रहा है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से तो वो इब्हाम शायद ज़्यादा बढ़ चुका है कि क्या MQM वाकई अलग हो गई, पाकिस्तान और लंदन की दोनों जमातों के रास्ते अब जुदा हैं, या फिर ये बयानात आना कि जी वही कायद हैं और वही रहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये हुआ क्या है कल MQM के अपने अंदर? देखिए, ये जो कुछ हुआ है उसके 24 घंटे भी नहीं गुजरे, लेकिन उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुई हैं उनसे बेशुमार चीजें जो हैं वो बिल्कुल अब क्लियर होती जा रही हैं। यानी एक डेवलपमेंट तो ये हुई है, हम उसको कह नहीं सकते, मेरा ख्याल है दिखा नहीं सकते, लेकिन अल्ताफ भाई ने अमेरिका में, कनाडा में सब लोगों को टेलीफोन पे जमा करके जो लंबी उन्होंने खिताब किया है उसमें सारी बातें उन्होंने रिपीट की है। और ये भी यहाँ तक कह दिया कि जी ये जो बयान उन्होंने दिया था, जो माफी मांगी थी उन्होंने, वो सिर्फ अपने लोगों को यहाँ बचाने के लिए, इनके लिए मांगी थी। मैं अपनी जगह खड़ा हूँ। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि लंदन जो है वो अपनी जगह खड़ा है और पाकिस्तान के लोग जो है, ये जो मुत्तहिदा पाकिस्तान जो है, इसके फैसले वो नहीं मान रहे। और ये अब आगे अभी थोड़े दिन में इन सब लोगों को अपनी पोजीशन वजाहत से बयान करनी पड़ेगी, फारूक सत्तार साहब को और बाकी लोगों को कि अब अच्छा, तो आज जो प्रेस रिलीज आई है, अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान आया है, वो एक तरफ कहते हैं कि मेरे साथियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं एक बानी और कायद के तौर पे जो है वो उसकी हिमायत करता हूँ, उन्हें सपोर्ट करता हूँ। फिर उनके वही लोग MQM के जो लंदन में मौजूद हैं, वासिफ जलील हों, मोहम्मद अनवर हों और दीगर लोग हों, वो कहते हैं कि तौसीक जो है वो अभी भी अल्ताफ हुसैन ही करेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है? ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, या ये जो मामला उठा है अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद उसको ठंडा करने के लिए कोई चीज़ की जा रही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि बेवकूफ़ बनाने की बात है, लगता तो यही है कि ये सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जो अब अपनी ही आवाज़ में जो अल्ताफ भाई ने अमेरिका में और कनाडा के लोगों से जो खिताब किए हैं, उससे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। उन्होंने कहा हम पूरी कैंपेन चलाएंगे और ये हम जारी रखेंगे जो हमने शुरू किया था। और हमने पाकिस्तान में ये जो माफ़ी मांगी है और जो इन लोगों से जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। साफ तौर पे वो खुद कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ा क्लियर है कि लंदन में कोई असर नहीं है यहाँ की जो ये कैंपेन जो यहाँ हुई है, यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो ये सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए था।
وہ اپنی نئی پلاننگ کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, اور ان کی جو باتیں اگر آپ سنیں اور سوشل میڈیا پہ تو وہ چل رہی ہیں, لیکن وہ تو ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ایسی باتیں ہیں کہ وہ ملک کے خلاف بار بار, فوج کے خلاف بار بار, پاکستان کے خلاف بار بار, اور سارے لوگ مل کے وہ بار بار یہی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے اب آگے ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ جی اب یہ کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے شاہین صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہیے گا, یہی گفتگو یہاں اسٹوڈیو میں بھی لے کر آتے ہیں. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, جیسے شاہین صاحب بھائی صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو لندن میں چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ جاری رہیں گی, یہ جو کچھ کل ہوا وہ شاید عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یا بغاوت یا غداری, یہ تمام مقدمات جو ہیں یا الزامات ہیں, ان سے بچنے کے لیے ایک حربہ کل یہ چنا گیا؟ دیکھیں سعدیہ, پیر کی رات کو جو ہوا, جو خطاب کیا تھا, اس کے بعد سے جس طرح چیزیں تبدیل ہوئیں, بظاہر جو لگ رہا تھا کہ جی کراچی ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ڈس اون کر دیا لنڈن کے لیڈرشپ کو, اور وہ بظاہر جو لگ رہا تھا کہ جی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پارٹی کو چلایا جا رہا ہے, وہ ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن جس طرح شاہین صاحب نے کہا, سبسیکوینٹ ایونٹس جس طرح سے انفولڈ ہو رہے ہیں, وہ تو کہانی کچھ اور بتا رہے ہیں. اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی جب رپورٹرز بار بار سوال کر رہے تھے فاروق ستار صاحب سے کہ کیا اب آپ کا قائد وہ نہیں ہے, ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا, بیانات سے لا تعلقی اس طرح نہیں کیا. مذمت والی بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے کی, اور پھر یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی آئندہ سے کراچی کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے معاملات کو چلائے گی. لیکن سعدیہ, اب آگے دیکھیں نا جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, کانسپیریسی تھیری اپنی جگہ, لیکن کچھ لوگ بڑے واضح طور پہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی آپ بات کر رہی تھی ذوالفقار مرزا صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہ کہے. اکرام سہگل صاحب سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا, بڑے دعوے سے کہا کہ یہ تو پی ایم ایل گورنمنٹ نے کروایا ہے, کیونکہ وہ اس لیے کروایا ہے کہ وہ چینل جو گورنمنٹ کے خلاف ہیں ان کے خلاف حملہ کروایا, اے آر وائی کی طرف سے ان کی آواز تھی. اسی طرح سے ایاز پلیجو صاحب جو ہیں سندھی لیڈر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ الیکشن جیتنے کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں سعدیہ, ایک چیز طے ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت کراس روڈز پہ ہے, ٹھیک ہے. اب 20-22 سال کے بعد اب لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی جو ابھی بھی 2.5 کروڑ ووٹ لے کے جو آئی تھی, 2013 کا الیکشن جیتا انہوں نے, 5ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بائی الیکشن انہوں نے جیتے ہیں. لیکن اب صورتحال جس طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ الطاف حسین صاحب نے یہ پہلی دفعہ بیان دے کے معافی نہیں مانگی, اس طرح کے بہت پہلے بیان دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کوئی سیریسلی اس کا کوئی نوٹس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. دوسری مجھے سب سے امپورٹنٹ بات اس سارے سینیریو میں لگ رہی ہے کہ لندن کے آپ منی لانڈرنگ کا کیس دیکھ لیں, عمران فاروق کا قتل کیس دیکھ لیں, وہ لگتا ہے کہ سیاست کی نظر ہوئے, انٹرنیشنل کانسپیریسی, انٹرنیشنل پالیٹکس کی نظر ہوئے. اب وہاں سے جو اطلاعات آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ لنڈن پولیس جو ہے نا, کراؤن پولیس جو سروس ہے, ان کو کہنے جا رہی ہے کہ جی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے, اس سے بڑا واضح طور پہ ثابت ہو گیا, لہٰذا کیس آگے جانا چاہیے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ہماری گورنمنٹ خاموش ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی واضح طور پہ بیان نہیں آ رہا, سوائے اس کے کہ اس طرح کے موقع پہ وہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی. اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو جنرل صاحب سے بھی بات جاننے کی کوشش کریں. ایک تو وہ الزامات اور نام لے کے جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ اکرام سہگل صاحب کی طرف سے بات کی گئی ہے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے, ایاز لطیف پلیجو صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے. کیا واقعی یہ کسی کے ایما پر ہوا, اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہاں پر کردار کیا بنتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا چلیں بیان آ گیا, لیکن کیا یہ معاملہ جس حد تک گیا ہے, جس حد تک پاکستان کے خلاف بات ہوئی ہے, کیا یہ معاملہ یہیں تک ہونا چاہیے؟ کارروائی کیا ہونی چاہیے, باقاعدہ جو کورس آف ایکشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور پھر واپس دوبارہ وضاحتیں کرتے ساتھ ہی معافی بھی مانگ لی ہے, بٹ یہ جو اس بار ہوا ہے یہ ایک لمٹ کراس کیا انہوں نے جہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا معاملہ. لنڈن کی ہم بات کریں کہ وہاں پہ چلے میٹروپولیٹن پولیس جو ہے کس طریقے سے اس کو پرسو کرے گی, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی بات ہے, لارڈ نذیر وہاں پہ کیس فائل کر رہے ہیں. یہاں ہماری حکومت کو, وفاقی حکومت کو وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں, لیکن باقاعدہ کارروائی کرنی کیا چاہیے؟ سعدیہ, بات انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو جرم ہوا ہے وہ بڑی سیریس نوعیت کا ہے, اور وہ صرف اکیلے نہیں ہیں کرنے والے, ان کے ایبیٹرز یہاں موجود ہیں جنہوں نے تمام تر پابندیوں کے باوجود
یہ جلسے کا انعقاد کرایا اور پھر اس سپیچ کو پبلک کیا، ایمپلیفائرز پہ لگا کے لوگوں نے سنا اور ان نعروں کا جواب بھی دیا جو وہ لگوا رہے تھے، اور پھر جتنی انہوں نے پاکستان کے خلاف جو کچھ کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس پر پردہ ڈال کے کیا اچیو کرنا چاہتی ہے۔ ہر آدمی تک وہ الفاظ پہنچ چکے ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ، وہ پوری سپیچ ہر آدمی سن رہا ہے۔ تو اس ایک گندے ذہن کے آدمی سے، ایک مجرمانہ ذہن رکھنے والے آدمی کو اس کے اوپر پردہ ڈال کے حکومت کیا پروو کرنا چاہتی ہے؟ ابھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اس وقت ٹیسٹ یہ ہے ریزالو کا کہ کیا اسٹیٹ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ایسی آواز کو سیریسلی لیتی ہے، اس پر چارجز فریم کرتی ہے اور وہ چارجز اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں؟ کیا وہ شخص اب بھی جو کچھ پہلے کر چکا ہے وہ اور جو آج کیا رات کو جو کچھ کیا، اس کے باوجود کیا وہ شخص ایک پولیٹیکل پارٹی لیڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس ملک میں اس ذہنیت کے ساتھ؟ اور شاہین صاحب بھائی صاحب بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں اور وہ جو بات کہتے ہیں میں اس کو کریڈٹ دوں گا۔ اگر اس سپیچ کے بعد وہ کینیڈا میں اور امریکہ میں بھی اپنے سپورٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان الفاظ کو واپس نہیں لے رہا، اس سوچ پہ میں پچھتا نہیں رہا ہوں، میں نے صرف ایم کیو ایم کے لوگوں کو پاکستان میں کراچی میں تحفظ دینے کے لیے جو کچھ کہا ہے وہ کہا ہے۔ سر آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ جو لوگ واسع جلیل کا جس طرح میں نے پہلے نام لیا تھا، انہوں نے کل کہا کہ جی ہمارے قاعدے ہیں، ان کی ہر ایک بات کو ہم اون کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہے، ابھی بھی وہی ابہام قائم ہے، کیونکہ ابھی جو ہم فاروق ستار صاحب کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کل دو باتیں، ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، دوسرا انہوں نے ایک بڑا عجیب لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا جی ہم پارٹی کراچی سے چلائیں گے لیکن جہاں سے بھی مذمت کی جب ایک اخبار نویس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم ہر جگہ سے، ملک سے باہر سے بھی، ملک کے اندر سے بھی ہر طرح کا مشاورت کریں گے۔ اب ملک سے باہر مشاورت، وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کس سے وہ مشاورت کریں گے؟ یعنی اپیرنٹلی یہ سارا معاملہ لگ رہا ہے کہ جی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، معاملہ کیونکہ اس حد تک بات بگڑ چکی ہے، یہ ہاتھ سے جا رہا ہے، ڈیمیج کہیں نہ کہیں ہم نے کنٹرول کرنا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ بات کر دیتے ہیں، قائد بعد میں سٹیٹمنٹس آ گئے نا سب کے قائد تو ابھی بھی وہی ہیں، وہی رہیں گے، تو 4-5 مہینے یا 2-3 مہینے کا وقت دیتے ہیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور جس خدشے کا آپ اظہار کر رہی ہیں، اکرام سہگل صاحب نے جو کچھ کہا یا ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا یا احتشام صاحب نے جو ابھی اپنی بات میں پوائنٹ آؤٹ کیا، دیکھیں اس کا بینیفیشری اس وقت کون ہے ود ان دا کنٹری؟ اس مکروہ فعل سے سٹل somebody has benefited، نیگیٹیوٹی میں سے بھی اس کی فالو آؤٹ تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت وقت کا جو اس وقت قصاص موومنٹ چل رہی ہے، جو پی ٹی آئی اپنی ایک تحریک لے کے چل رہی ہے پیناما کے اگینسٹ، آج تمام میڈیا کے تمام چینلز کراچی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان دو کی طرف سے صرف نظر ہو گیا۔ دوسرا اس کا بینیفیشری مودی ہے، نریندرا مودی، کہ آج کشمیر میں ہونے والے مظاہم کی طرف کوئی کیمرہ نہیں، کوئی پروگرام ان پہ نہیں ہو رہا، تمام پروگرام اس پہ، تو ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن اور ایک جینون، کیونکہ یہ ریزرویشن آتی ہے۔ میں اگر اسی پہ شاہین صاحب بھائی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بات ابھی بھی ہو رہی ہے اور بہت سارے ماضی میں بھی اوکیزن، زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے، بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی تحفظات کا اظہار کرتی ہیں کہ جی جب بھی ہم ان کے خلاف کچھ کرنے لگتے ہیں یا تو بھارت کہیں سے فرنٹ کھول دیتا ہے یہاں پہ، یا مقبوضہ کشمیر سے نظر ہٹ جاتی ہے، ہم کوئی تحریک چلانے لگتے ہیں تو کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، ابھی پھر یہی بات ہو رہی ہے کہ جی تحریک چلائی جا رہی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بھی بینیفیشری شاید حکومت وقت ہوگی۔ یہ بات کس حد تک درست ہے اس طریقے سے حکومت وقت کی جانب جو اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ جی اس کا فائدہ کسی نہ کسی کو تو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، اور آبویسلی یہاں پہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے یہاں کے مین ایشوز سے، جو ہمارے سیریس ایشوز ہیں، سڑکوں پہ لوگ نکل رہے ہیں، باقی کیمپینز چل رہی ہیں، پاناما لیکس بالکل میڈیا سے غائب ہو گئی ایک طرح سے، سوائے عمران خان کے اور کوئی بول نہیں رہا، یہ فائدہ تو ان کو ہے۔ لیکن جو آپ پہلے بات کری تھی کہ کیا ایم کیو ایم میں اب یعنی پاکستان کی جو ایم کیو ایم ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی، یعنی الطاف بھائی تو لگتا ہے کہ وہ بالکل یعنی موڈ میں ہے، فائٹنگ موڈ میں ہے، اور انہوں نے تو ایگریسو موڈ میں ہے، اور وہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، یعنی یہ لیڈرشپ کا یہاں پہ سوال ہوگا، ان کا یعنی کہاں جائیں گے یہ؟ اب کیا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا الگ کریں گے اپنے آپ کو یا کیا کریں گے؟ یعنی یہ تو اب 1-2 دن میں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، کیونکہ
जो कुछ उन्होंने अब कहा है, यानी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के बाद अमेरिका और कनाडा में, वो तो 10 गुना ज्यादा है जो पहले उन्होंने एक बात कही थी। वो तो पूरी कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं मीडिया पे, उधर उधर कोई अल्फाज इस्तेमाल करके। ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है अभी। तो फिर सवाल वही मैं आपसे करूंगी जो यहाँ मैं स्टूडियो में बात कर रही थी कि अगर ये तमाम चीज़ें हैं और अगर ऐसे में शक जो है वो या इशारा जो है हुकूमत वक्त की जानिब जाता है, वफाकी हुकूमत की जानिब जाता है, तो फिर हमें तमाम लोगों को, हम तमाम लोग जो तज्जिया यहाँ पे बैठ के कर रहे होते हैं उनको गलत साबित करने के लिए फिर हुकूमत वक्त कोई इकदाम उठाए, कोई कार्रवाई करे इनके खिलाफ, इन्होंने जो कुछ कहा है या जो कुछ इसके बाद करने का इरादा रखते हैं, वो भी हमें नजर नहीं आता ना शाहीन साहब साहब? कार्रवाई तो देखिए करनी पड़ेगी। कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, अभी हमें नहीं पता कौन से दफात के तहत हुए, कौन से आर्टिकल के तहत। फेडरल गवर्नमेंट तो नजर ही नहीं आ रही बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट का सुना है कि उन्होंने कुछ केसेस किए। ये जो सील की, इनके दफ्तर वगैरह जो सील किए गए, 90 को जो सील किया गया है, ये मजिस्ट्रेट साहब ने किस दफा के तहत किस तरह किया गया है, क्या उन पे चार्जेस हैं, ये अभी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे जो लड़ाई शुरू कर दी है उन्होंने और वो पीछे नहीं हट रहे, तो फेडरल गवर्नमेंट तो फिर मेरा ख्याल है जब तक मैदान में नहीं आएगी, ये अपने आप को वो चार्जेस ही उन पे लगेंगे कि जी आप फायदा उठा रहे हैं और खामोश बैठे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। भाई साहब हमसे बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एहतशाम साहब से और जनरल साहब से भी इसी हवाले से बात करेंगे मजीद कि अब फेडरल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। जो बयानात आ रहे हैं MQM लंदन की जानिब से और अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से, और जिस तरीके से शाहीन साहब भाई साहब कह रहे हैं कि वो एक लड़ाई के मूड में लग रहे हैं और बात इससे भी आगे बढ़ सकती है, तो ऐसे में वफाकी हुकूमत जो है वो खामोश नहीं बैठ सकती। क्या करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से, क्या इक़दाम देखते हैं नहीं, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एहतशाम साहब, 2-3 चीज़ें अब, क्योंकि हम कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं और आपने भी, जनरल साहब ने भी, शाहीन साहबाई साहब ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि जी कन्फ्यूजन तो मौजूद है और ज़ाहिर जो लग रहा है, इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो मुकदमात हैं उनसे बचने के लिए, और लगता ऐसे है कि शायद लंदन और कराची ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तमाम लोगों की मुशावरत से हुई। सवाल फिर वही आ गया जो शाहीन साहबाई साहब की खबर है कि जी वहाँ ये बिल्कुल ही लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, बाकायदा कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो फिर इसको वफाकी हुकूमत कैसे देखेगी? कैसे, क्या खामोशी बैठे रहेंगे, सिर्फ बयानात देंगे कि मजम्मत करते हैं? देखिए सादिया, जब भी कराची में बड़ा वाक़या हुआ या फॉर दैट मैटर कहीं भी हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा फोर्सफुल सा स्टेटमेंट आता है। इस दफ़ा भी आया, लेकिन बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने MQM के बारे में नाम लेके कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कराची में दहशतगर्दी जो है ना किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो ऑपरेशन शुरू किया गया मंतकी अंजाम तो पहुँचाया जाएगा, जो पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं। देखिए आर्मी चीफ ने जो बयान दिया बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि वायलेंस को हर सूरत में रोकेंगे, कराची के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कराची का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में किया जाएगा, और रेंजर्स को हुक्म दिया कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इस वायलेंस में पीर की रात को सबको पकड़ा जाए। देखें सादिया, ये काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये इनिशिएटिव लेती। अभी आप देख लें, उस रात का इंटरव्यू मैं देख रहा था इसहाक डार साहब का एक चैनल पे, उन्होंने बादले नखास्ता इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की, मतलब ओपनली जिसको कंडम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी देखिए हम तो इनसे बात भी कर रहे थे कि आपने भूख हड़ताल की, इसको ख़त्म कर लें। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है सादिया कि अब इस तरह की बातों से काम नहीं चलेगा। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त मुझे लग रही है वो ये है कि जिस तरीके से एक खिताब दोबारा से किया है लंदन, अमेरिका, और जो अभी शाहीन साहब मुझे रिन्यूड साइकिल ऑफ वायलेंस लग रहा है दोबारा से। अच्छा, इसके लिए अगर कराची, इसी पे इजाजत है, मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। मजहर अब्बास साहब, हम बात कर रहे हैं यही जो एक अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान आता है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये जो बात हो रही है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन एक ही पेज पर हैं, ये तमाम चीज़ जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुशावरत से की गई। अभी शाहीन साहबाई साहब हमारे साथ थे, वो ये कहते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब बाकायदा लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस तकरीर के बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में। तो ये तमाम चीज़ें आपको वाकई लग रहा है कि ये मुशावरत से और तयशुदा हुई हैं कि शायद कुछ मुकदमात से बचा जा सके मामला ठंडा करने के लिए?
دیکھیے مشاورت تو پریس کانفرنس کے بعد شروع ہوئی ہے. پریس کانفرنس سے پہلے بالکل مشاورت نہیں ہوئی. پریس کانفرنس سے پہلے پریس کانفرنس جب ہوئی تھی تو اس کے بعد کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ضرور رابطہ کیا گیا ہے, اور رابطے میں یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا. بہت سے لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے, لیکن کئی مہینے سے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن کے درمیان یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ پاکستان میں ہونی چاہیے, کیونکہ مین گراؤنڈ ریلیٹیز جو ہے وہ پاکستان میں وہ لکھتے ہیں. اور الطاف حسین صاحب کی تقاریر کے حوالے سے تو پچھلے 2 سال سے یہ معاملات چل رہے تھے, اور اس میں کئی مرتبہ جب عشرت العباد صاحب بھی اس کا حصہ تھے تو باقاعدہ لنڈن میں ایم کیو ایم کا پورا ایک وفد گیا تھا جس میں فاروق ستار صاحب, عشرت العباد صاحب اور سینئر لوگ تھے, اور انہوں نے جا کے الطاف حسین صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے تقاریر کچھ عرصے کے لیے جو ہے بالکل نہ کریں, آپ اپنی صحت پر توجہ دیں. اور یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ کی تقاریر سے, کیونکہ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تقریر کی تو آپ کے خلاف مقدمہ ہو گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پچھلے 2 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ جب تقریر ہوتی ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی تقریر ہوتی ہے تو پھر جو لوگ تقریر سن رہے ہوتے ہیں ان پر بھی مقدمات قائم ہوتے ہیں. تو یہ بہت اسٹرانگلی پھر ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ آپ تقریریں, اور آج کے بعد سے کل پیر کو جو تقریر ہوئی تھی اس کے بعد سے اب پاکستان میں الطاف حسین کی تقریر نہیں ہوں گی. اور لنڈن نے کل رات اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ میسج دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے طور پہ پارٹی کو چلائے. اور آج باقاعدہ اس وقت جو لوکل باڈیز کے الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں, لیکن ابھی کل رات کوئی واسع جلیل کہہ رہے تھے کہ جی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قائد تحریک ان فیصلوں کی توثیق کریں گے. مظہر ندیم نصرت بھی اور محمد انور اور واسع جلیل لگاتار مظہر یہ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی اصل اختیارات جو ہیں وہ الطاف حسین کے پاس ہیں, اصل فیصلوں کی انڈورسمنٹ وہی کریں گے. مجھے میری بات تو سن لیں پہلے. 2 دن سے رابطہ کمیٹی لندن اور رابطہ کمیٹی پاکستان کا کوئی اجلاس نہیں ہوا, جبکہ عام طور پہ فیصلوں میں ان کے مشترکہ اجلاس ہوتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے تو کوئی ایک ووٹ بھی ایم کیو ایم کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا. وہ سارے ووٹ جو ہے جو ایم کیو ایم نے, اور ایم کیو ایم نے 5 میں سے 4 چیئرمین کی نشستیں جیتی ہیں, اور میئر ڈپٹی میئر ان کے حیدرآباد, میرپور خاص اور کراچی کے میئر ڈپٹی میئر حیدرآباد کا تو اعلان ہو بھی گیا ہے اور باقی کے اعلان بھی متوقع ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر اس وقت کم سے کم کوئی بھی جو ہے اس حوالے سے ابہام نہیں پایا جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اور شام کو انہوں نے جنا گراؤنڈ سے پورا ایک جشن کا فیصلہ بھی کیا ہے. اوکے, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. یہ جو نقطہ ان کا, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جنرل صاحب جس طرح انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ جو الیکشن ہے, اور کل ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ آج کے الیکشن کے لیے یہ تمام چیز کی گئی ہے. گو کہ مظہر صاحب کو لگتا ہے کہ مشاورت پریس کانفرنس سے پہلے نہیں تھی, بعد میں کی گئی ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ آج اپنے میئر, ڈپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین ان کو جتانے کے لیے یہ چیز کی گئی, جو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا آج. سادیہ, جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے, اور یہ ایک ڈرامہ ہے جس کو رچایا جا رہا ہے پاکستان میں. اور مظہر عباس صاحب نے بھی جو کچھ کہا, شاہین صاحب صاحب جو پہلے کہہ گئے, اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اب بھی ہدایات الطاف حسین کی رہیں گی, پارٹی کے قائد وہی رہیں گے. کمیٹیز, رابطہ کمیٹی یس میں بھی وہ ان کا کوارڈینیشن اور بہتر کر دیں, اور وہ لنڈن رابطہ کمیٹی اتنی پروناؤنسڈ نہ رہے جتنا ادھر ہے, تو وہ اب آن لائن ان کو انسٹرکشن دیتے رہیں گے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہی ذہن جو پاکستان کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہے جس کا کل اظہار کیا, اگر پارٹی کا قائد وہی شخص ہے, اسی ذہنیت کے ساتھ ہے, تو پھر پارٹی میں کیا تبدیلی آئے گی. تو یہ جو کچھ ہوا, یہ ایٹ دا ٹائم گرفتاری, اتنی جلدی ریلیز اور اتنی جلدی پریس کانفرنس, اور گورنمنٹ کی جو خاموشی ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ یہ سارا وشی وشی ہے. اس کو ہاں ایک دفعہ معاملہ بالکل گرم ہے, تو ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ٹائم گین کریں, اس کو ٹھنڈا کر کے کریں. اگر لوکل پارٹی, میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اگر فاروق ستار نے اس پارٹی کی قیادت کرنی ہے تو وہ کنوینئر اپنا مقرر کریں, رابطہ کمیٹی کو تحلیل کریں, پارٹی کے اندر انتخابات کرائیں, اپنے کانسٹیٹیوشن میں
الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کریں کہ قائد یہ ہے فاروق ستار صاحب یہ کریں گے، اور اگر انہوں نے کرنا ہے ووٹر کے لیے کیسا ہوگا؟ میں کل بھی بات کر رہی تھی کہ الطاف حسین صاحب کی جب کراچی کے چوراہوں میں تصویریں اور وہ ووٹر انہی تصویروں کو دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں، تو ان کی جگہ فاروق ستار کی تصویروں پہ بھی وہی ووٹ میرے خیال میں اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں بڑے باشعور ہیں، محب وطن ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور جو پارٹی میں 2-3 استعفے آئے ہیں سیٹ سے، وہ بھی اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ محب وطن لوگ ہیں۔ یہ اس طرح کی بات کی غمازی کرتا ہے، وہ تو پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے عامر لیاقت تو کبھی کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جو فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ عامر لیاقت کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتے ہیں، ان کے اندر ایک اداکار بھی ہے، ان کے اندر ایک صحافی بھی ہے، ان کے اندر ایک پولیٹیشین بھی ہے، ان کے اندر ایک اداکار بھی ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ویسے چودھری شجاعت صاحب نے کل انہیں رات کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی پارٹی جو ہے نا وہ بنا لیں، اور آپ کی جو پارٹی ہو نا وہ پاکستان MQM کے نام سے بنائیں، اور اس میں بڑے لوگ آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جو ایک سوچ ہے، MQM ایک حقیقت ہے، ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اس کو اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے، مائنس اس ذہن اور اس سوچ کے۔ تو اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، ایک اور اگر آپ دیکھیں، فاروق ستار جب لنڈن میں گئے تھے، جب ان پر منی لانڈرنگ کے کیسز بنے تھے الطاف حسین پر، تو اربوں روپے کی 8 پراپرٹیز سامنے آئی تھی جو برٹش گورنمنٹ نے، جن کو ریکارڈ سے نکالا تھا کہ الطاف حسین اگر کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ 22 برس سے یہاں رہ رہے ہیں، اور اتنی بڑی 8 پراپرٹیز انہوں نے کیسے خریدی ہیں۔ تو اس وقت آیا تھا کہ یہ پارٹی کی ملکیت ہیں اور وہ ان کے ٹرسٹی ہیں، جبکہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ اگر وہ بات ہے تو آج اگر MQM وہ 8 پراپرٹیز واپس کلیم کرتی ہے اور اپنی یہاں کی لیڈرشپ اناؤنس کرتی ہے، تو پھر تو ہو جائے گا کہ یہ پارٹی ڈس ایسوسیٹ ہو گئی ہے پرماننٹلی الطاف حسین سے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں میں ابہام رہتا ہے تو پھر وہی جو کنسپریسی تھیریز جن کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں یا مختلف آوازیں آ رہی ہیں، پھر وہ شک یقین میں بدل جائے گا کہ یہ ڈرامہ کرایا گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آج کے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آج ان انتخابی عمل کے دوران بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں، کہیں پر بدنظمی ہوئی، اور بدنظمی میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں جب عمران اسماعیل صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ضلع غربی کے اندر MQM کے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، اور الزام لگانے والے امان اللہ افریدی صاحب سے تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے کہ کراچی کی سیاست اور آج کے انتخابی عمل کے بعد کیا بہتری متوقع ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احتشام صاحب، آج کے جو انتخابات ہیں سندھ کے اندر میئر ڈپٹی میئر کے، اس عمل کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وسیم اختر صاحب پر، کیونکہ وہ میئر کے لیے نامزد امیدوار بھی تھے، تو یہ نہیں ہونے چاہیے جب تک وہ ان الزامات سے بری نہیں ہو جاتے۔ پلس آج ان کے جو لائر ہیں ان کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، محفوظ یار خان، انہوں نے کہا کہ جی کراچی کا میئر جو ہے اس کا آفس جیل میں بنوائیں گے، وہ 5 سال جو ہے وہ جیل سے کراچی چلائے گا۔ تو یہ کتنا پریکٹیکل ہے، جیل سے کراچی کا سارا کنٹرول سنبھالنا، اس کو چلانا؟ دیکھیں سعدیہ، جب اتنی بڑی کنٹروورسی جنریٹ کر دی گئی تھی، MQM کے لیڈر نے جس طرح کی باتیں کی، پاکستان کے خلاف اوپنلی باتیں کی، نعرے لگائے گئے، اس کے بعد سے تو یہ بات جس طرح لوگوں نے چاہی تھی کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے میئر اور ڈپٹی میئر کا، تو وہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کو بھی بہت عجیب نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اہم سوال یہ ہے کہ بھئی کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک صرف فی الحال لوگوں کو ایک پردے میں رکھنے کے لیے ساری کوشش کی گئی، توجہ اٹھانے کے لیے کی گئی کہ کسی طریقے سے الیکشن جیت جائیں، تو وہ لگتا ہے تھیوری وہ کامیاب ہوگی، وہ اپنے بندوں کو کامیاب کرانے میں کامیاب ہوگی۔ دوسرا ساتھی، وہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ منزل نہیں قائد چاہیے، تو مطلب اس لحاظ سے تو لگتا ہے کہ الطاف حسین جو ہے نا وہ somehow the other لوگ ان کی بات سنتے ہیں، اور یہ لیڈرشپ جو ہے نا جو یہاں کے لوگ ہیں، یہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی الطاف حسین صاحب نے پہلے باتیں کی تو انہوں نے کتنے زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کیا، فاروق ستار ہوں، حیدر عباس رضوی ہوں، وسیم اختر ہوں، فیصل سبزواری ہوں، لیکن کل پہلی مرتبہ بیک فٹ پہ دیکھے گئے جب اتنے سوال اخبار نویسوں نے ٹیلی ویژن پہ پوچھے تو انہوں نے کنڈیم کیا، یا دھیرے دھیرے دار میں خسمیں جو کیا کہتے ہیں، وہ جان نہیں تھی ان کی آواز
انداز میں فاروق ستار صاحب کی جو نارملی ہوتی ہے. اب کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوبارہ سے وائلنس کراچی میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے سعدیہ اب ایم کیو ایم نے تو فیصلہ کر لیا, میرا خیال ہے دے ول گیٹ اوے ود اٹ. وہ تھوڑے عرصے بعد دوبارہ سے پارٹی دوبارہ بنا لیں گے, سنیں گے الطاف حسین کی باتیں. اب دیکھنا یہ کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد حکومت کیا کرتی ہے, فوج کا رویہ کیا ہوتا ہے. الطاف حسین صاحب کے بیانات کتنے اوپنلی ڈی جے رینجن کے خلاف, ہمیں پتہ ہے آپ کے بچے کہاں اسکول میں جاتے ہیں, آپ کے فلاں رشتہ دار کیا کرتے ہیں, سب کو ہم دیکھ لیں گے. اتنی بھرپور دھمکیوں دینے کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا جس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے نہیں کر رہی. نثار صاحب بیان کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں, لیکن وہ بھی بیان دیتے ہیں, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. جنرل صاحب بہت ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی کافی کی, ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس, منی لانڈرنگ کیس, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, وہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا, وہ کسی کو نہیں پتا, آج تک پاکستان کے عوام کو نہیں پتا وہ ثبوت کدھر گئے ہیں, کیا کیس چل رہا ہے, کیا کاروائی ہوئی ہے. مجھے تو جو اپنے پولیٹیکل ایتھکس ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی. میں تو ایک فوجی آدمی ہوں, لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ شخص جو ہمارے قانون کی گرفت سے محفوظ ہے, ابھی سامنے تو یہی بات آ رہی ہے نا کہ وہ برٹش نیشنل ہیں اور ہمارے قانون کی گرفت سے, وہ اسی وقت بیک وقت پاکستان کے نیشنل بھی ہیں. وہ پاکستان کے اندر انسائٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ کے اگینسٹ جرم کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں, وائلنس کے اوپر اور میڈیا چینلز کے اوپر اٹیک کروا رہے ہیں. تو اگر اتنی بے بس ہے حکومت کہ اس نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں, تو پھر وہ کون سی چیز مانے ہے ہماری جوڈیشری کے آگے اس جرم کی پاداش میں کہ ان کے اوپر سیاست پر پابندی لگائی جائے. وہ شخص باہر بیٹھ کے ہمارے ملک کو آگ لگا سکتا ہے, یہاں پہ قتل کروا سکتا ہے, اور جس طرح کا جرم چاہے کروا سکتا ہے, اور یہاں کے فنڈ اکٹھے کر کے, چاہے وہ بھتے کی صورت میں ہے, چاہے وہ ڈونیشنز ہیں, چاہے ایکسٹورشن ہے, اس کے ذریعے وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے پراپرٹیز خرید لیتا ہے اور آرٹ پراپرٹیز کا ٹرسٹی بن جاتا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر ہماری حکومت اور ہمارا قانون اس جرم کی پشت پناہی خود کر رہا ہے. جنرل صاحب یہ جو پولیٹیکل لوگوں کی آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی, اب دیکھیں نا کہا یہ جا رہا ہے سعدیہ کہ یہ جو بھوک ہڑتال ہونی تھی اس کے بعد سے ایم کیو ایم والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 24 لوگ ایم این اے جو ہے ریزائن کریں گے. پی ٹی آئی والے اندر سے سننے والی باتیں آ رہی ہیں کہ خوش تھے کہ 34-35 بندے ہمارے ریزائن کر دیں گے, 24 ان کے ریزائن کریں گے, کچھ اور ریزائن کر دیں گے, ایک دم سے 60-70 بندے جب ریزائن کر جائیں گے گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل ایک مسئلہ بن جائے گا. حکومت اس سے ڈر رہی ہے, حکومت نہیں چاہتی کہ بھی 2018 سے پہلے اس طرح کی باتیں ہوں. ایک بات تو طے ہے کہ حکومت جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئی ہے, پاناما لیکس ہوں اور ایشوز ہوں, وہ تو ڈائیورژن تو آپ نے دیکھا بڑی طریقے سے, ڈائیورژن جو ہے وہ سلسلہ تو بڑی آسانی کے ساتھ حکومت نے کر لیا. لیکن اہم سوال میرا خیال ہے اس وقت قوم جو پوچھ رہی ہے نا کہ بھی اتنے بڑے واقعے کے بعد پاکستان کے بارے میں اتنی سخت باتیں تو شاید میرا خیال ہے مودی بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھیں پاکستان توڑنے کی بات بھی توڑنے باتیں کی, یہ نعرہ نہیں لگایا اس نے بھی. ہمارے لوگ اگر بیٹھ کے اس طرح کریں, ہم اس کو قبول کرنے پی جائیں, میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کرنے پڑیں گے, ہیڈ ول رول کن کے ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اور کب ہوں گے یہ بھی ظاہر ہے لوگ انتظار کافی عرصے سے ہی کر رہے ہیں کہ کب کاروائی ہوگی. مجھے یہ بتائیے گا جنرل صاحب, پی ایس پی ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی کل جو فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے بعد جو جوابی پریس کانفرنس تھی اس میں اتنی جان نہیں تھی, وہ کافی بجھے ہوئے نظر آ رہے تھے, اور لگ ایسے رہا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم جو ایجنڈا لے کر آئے تھے, جو ہم منشور لے کر آئے تھے, ہم جیسے لوگوں کو الطاف حسین سے الگ ہونے کا کہہ رہے تھے, یا ان کا جو صحیح چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے. اب اگر ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ دیتی کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ان کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوں گی یہ چیز پی ایس پی کی سیاست پر؟ دیکھیں وہ جہاں تک میری سمجھ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جرت مند لوگ ہیں کہ انہوں نے الطاف حسین کو, ایک پاورفل الطاف حسین کو چیلنج کیا ہے اور اس کے جتنے بھی کارنامے تھے ان کو ایکسپوز کیا ہے. اندر کا آدمی ہوتے ہوئے ان سب پارٹی کے جو لیڈر ان کے ساتھ آئے ہیں سب نے کہا ہے کہ یہ پارٹی کس طریقے سے جرائم کرواتی ہے, اور ساؤتھ افریقہ ونگ کیا ہے, اور سری لنکا ونگ کیا ہے, اور کون لوگ ہیں اور کس طریقے سے کرائم ہوتے ہیں. تو وہ جرت مند لوگ وہ یقیناً ہیں. یہ جو کل سچویشن ہوئی تھی اس سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر فاروق ستار اس شخص سے لا تعلقی کا اظہار کریں تو یہ دونوں متحد ہو کر اپنے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کی نمائندگی بہتر طور پہ کر سکتے تھے, اور ان کا ادغام ہی اس بات کی غمازی کرے گا کہ اگر یہ بقول ان کے یہ باغی اگر اس پارٹی میں آتے ہیں تو اس پارٹی میں پھر الطاف کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ بجھے ہوئے اس لیے شاید ہوں گے کہ اتنے گریو اوفینس کرنے کے بعد
گرفتاریاں ہوئیں اور گرفتاریوں کے 5 گھنٹے بعد وہ شخص ریلیز ہو گئے اور اگلے دن صبح وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کچھ بھی کمٹ نہیں کر رہے ہیں. نان کمٹل کانفرنس, ایک جسے کہتے ہیں نا لگی لپٹی باتیں تھیں, ان میں سے انہوں نے کوئی واضح پیغام نہیں دیا, کوئی واضح پیغام بھی نہیں دیا. اتنے بڑے اوفینس سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا, الیکشن بھی آن شیڈیول کروا لیے. آج وہ جیسے ابھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کے نمائندے بن بھی گئے ہیں, وہ بن بھی گئے ہیں, سیاست کر گئے, وہ ایک پولیٹیکل گیم میں سیاست وہ کر گئے, ٹیمپریرلی فائدہ مرکزی حکومت کو ہو گیا. ادھر نریندرا مودی بغلیں بجا رہا ہوگا کہ اچھا سب کو کشمیر بھول گئی ہے. 2 چینل جو ذرا ضرورت سے زیادہ آواز اٹھاتے تھے ان کو بھی مالش ہو گئی تھوڑی سی, اور تیسرے چینل جس کے بارے میں انہوں نے پیغام دیا تھا, ان کی سپیچ میں 3 چینلز کا پیغام تھا, جیو کا, سما کا اور اے آر وائی کا. تو سما اور اے آر وائی کو ڈوز مل گئے, جیو کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یہ سارے اگر اکٹھے دیکھیں تو بینیفیشریز اپنی جگہ پہ خوش ہیں, پارٹی نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا, کچھ کھویا بھی نہیں. میں چلیے بینیفیشریز کی بات ہو رہی ہے, وہ ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو صحیح معنوں میں عوام کے سامنے, جو بھی بینیفیشریز ہیں جنہوں نے جہاں جہاں پہ جو کچھ کروایا. ابھی دیکھیں ایسے موقع ہوتے ہیں سعدیہ کہ جب عام آدمی اپنی اوپینین بناتا ہے. اب کراچی کے لوگ جو ہے نا جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مارے لوٹیں جو مرضی کریں, ہم الطاف بھائی کا ساتھ دیں گے. تو میرا خیال ہے ان کو ایک آزاد طریقے سے سوچنے کا موقع ملتا اگر ریپیٹڈلی یہ باتیں آتی. آپ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ویورز کے لیے بھی کہ جو پیمرا کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو ریپیٹ نہ کیا جائے, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان پہ بات نہیں ہو, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. ایکسپوز تبھی ہوں گے لوگ, ایکسپوز تبھی ہوں گے کہ پتہ چلے لوگوں کو, بھئی لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کو گالی دینے والے بھی جو ہے نا وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں, اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں, بتاخوری کر رہے ہیں, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں. اور پھر ایک جس طریقے سے لیٹسٹ بات انہوں نے کی ہے بیان دے کے, اس سے تو لگتا ہے کہ ایک دوبارہ سے وائلنس کراچی میں شروع ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ سعدیہ ایسا ہوتا تو اس کو کون روکے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ایسا نہیں مل رہا ہے. چلیں آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بہت بہت شکریہ احتشام صاحب آپ کا بھی, جنرل صاحب آپ کا بھی. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب کوئی ایکشن لیا جائے گا, کب کوئی کارروائی ہوگی. اور جس طریقے سے ایک دفعہ پھر سے جو شاہین صاحبائی صاحب نے بھی ہمارے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ الطاف حسین صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اعلان جنگ کر بھی چکے ہیں باقاعدہ پریس کانفرنس میں, اور جو انہوں نے کینیڈا میں, لنڈن میں اور امریکہ کے اندر بات کی ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اس پر اتنے پشیمان نہیں ہیں اپنے بیانات پر. تو ایسے میں کیا وفاقی حکومت کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے, یہ ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.